बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं काजी मोहम्मद आज़म और मेरे साथ मोहम्मद उमर शाह साहब हिस्टोरियन हैं। इस वक्त हम करतबा चौक में खड़े हैं। हमारा आज का प्रोग्राम, बल्कि हमारे कई प्रोग्राम हैं। सादत यार खां नवाब बहावलपुर, मलक अली कोतवाल, हज़रत ताहिर बंदगी और शेख सादी बलखारी के बारे में है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारा प्रोग्राम जो भी हम पेश करते हैं उसको लाइक करें और उसको सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम जो कहते हैं हम वो करके दिखाते भी हैं। हम ये नहीं हैं कि तस्वीरें बना लीं और ऐसे ही फजूल में फेसबुक पर उसको लगा दिया, बल्कि हमारा प्रोग्राम बड़े हद तक मालूमाती होता है और इसके सुनने और देखने के बाद आपको किसी किताब की या किसी और रसायल की ज़रूरत नहीं होती। शुक्रिया। ये हम मलक अली कोतवाल के मकबरे की तरफ जा रहे हैं। ये इधर गाजी इल्मुद्दीन शहीद का मज़ार का गेट लगा हुआ है, इधर हम अंदर जा रहे हैं जी। एंड पर पहुंच गया। आगे जा साइड पे मोटरसाइकिल रखवा ली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद उमर शाह और हम खड़े हैं मियानी साहब कब्रिस्तान में और हम आए हैं मलक अली कोतवाल की कब्र ढूंढने के लिए और मेरे साथ है काजी मोहम्मद आज़म साहब। तो और इसके लिए हमने मलक अली कोतवाल की ज़िंदगी के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है, वो पहले आप मुलाज़ा फरमाएँ। ये मलक अली कोतवाल जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर शहनशाह हिंद में लाहौर का नामी ग्रामी कोतवाल था, जिसने दुल्ला भट्टी को बज़ार नखास बैरून दिल्ली दरवाज़ा फांसी दी थी। तहकीकात चिश्ती में मौलवी नूर अहमद चिश्ती ने लिखा है कि जब दुल्ला भट्टी मलक अली कोतवाल की कैद में था तो मलक अली कोतवाल ने इससे कहा कि वो अपनी बेटी का रिश्ता उसे दे। दुल्ला भट्टी ने कहा कि मुझे सुनाई नहीं देता, ज़रा करीब आकर फरमाएं कि क्या कहा है। जब मलक अली कोतवाल इसके करीब गया और अपना बयान दोहराया तो इसने एक ज़रब दो दस्ता हथौड़ी की जो इसके हाथ में थी इसके सर पर मारी। वो नादम और खफा होकर बादशाह के पास गया और अर्ज़ की कि जहाँ पनाह, जो आधा हैवान होकर इंसान को तकलीफ़ पहुँचा दे और कसद कत्ल करे तो इसकी सज़ा क्या है। बादशाह ने कहा कि इसकी सज़ा कत्ल है, जिस पर मलक अली ने दुल्ला भट्टी को कत्ल करवा दिया। एक रोज़ शहनशाह हिंद जलालुद्दीन अकबर तख्त शाही पर जलवा अफरोज़ था कि शाही जासूसों ने इतला दी कि आलम पनाह लाहौर में हुसैन नाम का एक शख्स जो ख़ुद को दरवेश कहता है, मगर इसकी ये दरवेशी सादा लो और बेखबर मुसलमानों को गुमराही की तरफ ले जा रही है। इस दरवेश ने दाढ़ी मुंडवा रखी है, सुर्ख लिबास पहनता है और एक खूबसूरत हिंदू लड़के मादों के साथ शराब पी कर सरे बाजार रक्स करता है। हालांकि शहनशाह जलालुद्दीन अकबर खुद दाढ़ी भी मंडवाता था और शराब भी पीता था। खिलवत में हसीनो जमील औरतों और ख्वाजा सराओं के रक्स भी देखता था और शहनशाह ने फ़ौरन कोतवाल शहर लाहौर मलक अली के नाम फरमान शाही जारी किया कि शेख हुसैन को पाबे जंजीर करके आगरा भेजा जाए। फरमान शाही मौसूल होते ही कोतवाल ने शेख हुसैन की गिरफ्तारी के लिए शहर बशहर अपने जासूस फैला दिए। जहां इतला मिलती कि शेख हुसैन लाहौर के फलां चौराहे पर खूबसूरत हिंदू ज़ादे मर्दों के साथ बदमस्ती की हालत में रक्स कर रहा है, कोतवाल अपने सिपाहियों के हमरा फ़ौरन बरक रफ्तार घोड़े पर सवार होकर इस मकाम तक पहुंचता तो शाही जासूस भी मौजूद होते और राहगीर तमाशाई भी खड़े होते, मगर शेख हुसैन और मर्दों गायब होते और शाही जासूस कसमें खाते कि वो दोनों अभी यहाँ थे। राहगीर तमाशाई भी तस्दीक करते।
ہر اطلاع پر کوتوال فوراً پہنچتا اور آپ نظروں سے اوجھل ہو جاتے۔ آخر تنگ آ کر کوتوال شہر ملک علی نے مایوسی کے عالم میں جلال الدین اکبر کے نام شیخ حسین کے اچانک غائب ہو جانے والی تفصیل تحریر کی۔ عبداللہ بھٹی، جو تاریخ میں عبداللہ بھٹی کے نام سے مشہور ہے، حکومت وقت کا باغی تھا۔ شہنشاہ جلال الدین اکبر کا حکم تھا کہ عبداللہ بھٹی کو گرفتار کر کے سر عام پھانسی دی جائے اور پھانسی سے پہلے وہ جو کچھ کہے اسے تحریر کر کے شہنشاہ کی خدمت میں ارسال کیا جائے۔ کوتوال شہر لاہور ملک علی نے عبداللہ بھٹی کو گرفتار کر لیا۔ شہر میں منادی ہوئی کہ عبداللہ بھٹی کا انجام دیکھنے کے لیے لوگ بازار نخاس، یعنی گھوڑے، اونٹ، بیل وغیرہ کی فروخت و فروخت کا بازار تھا، وہاں جمع ہوں۔ یہ بازار اس وقت دہلی دروازے کے باہر محلہ دارا شکو متصل موجودہ لنڈا بازار نخاس میں یہ منظر دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ جمع تھے۔ اس انسانی ہجوم میں شیخ حسین ایک حسین لڑکے کو دیکھنے میں محو تھے۔ شاید یہ لڑکا باغی عبداللہ بھٹی یعنی عبداللہ بھٹی کا بیٹا تھا، جو اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر زارو قطار رو رہا تھا۔ شیخ حسین اپنے گرد و پیش سے بے خبر عبداللہ بھٹی کے معصوم بیٹے کو دیکھے جا رہے تھے کہ ایک شاہی جاسوس نے آپ کو پہچان لیا اور کوتوال کے ایک اشارے پر سپاہیوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ پھر کوتوال قریب آیا اور کہنے لگا، بہت شعبدہ بازیاں دکھاتا تھا، اب دکھا اپنا جادو اور ہو جا فرار میری قید سے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ ہم نے خود اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کیا ہے اور اس میں بھی خدا کی قدرت کا ایک راز پوشیدہ ہے۔ ملک علی نے زوردار کہکا لگا کر کہا کہ قانون کی رفت میں آنے والا ہر مجرم یہی کہتا ہے۔ عبداللہ بھٹی کی پھانسی کا منظر دیکھنے والے اس منظر کی جانب متوجہ ہوئے۔ لوگوں کی اکثریت شراب پی کر ڈول کی تھاپ پر رقص کرنے والے اس درویش سے واقف تھی۔ سپاہی حضرت حسین کو زنجیروں میں جکڑ رہے تھے، جبکہ زنجیریں ٹوٹ کر زمین پر گر رہی تھیں۔ حضرت حسین کھڑے مسکرا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ملک علی غضبناک ہو گیا۔ پھر آپ کو دوبارہ زنجیریں پہنائی گئیں، وہ بھی ٹوٹ گئیں۔ ہر بار ایسا ہونے پر کوتوال غضبناک لہجے میں چلایا، اگر تم نے اس مرتبہ بھی اپنے جادو کے زور سے زنجیریں توڑیں تو میں تیرے پاؤں میں آئینی میخیں ٹھوک دوں گا۔ آپ یہ بات سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ ہماری آنکھیں تو کچھ اور ہی منظر دیکھ رہی ہیں۔ ہمیں ہاتھوں کی زنجیریں اور پیروں کی بیڑیاں، پھولوں کے ہار نظر آ رہے ہیں، جبکہ کچھ نادیدہ ہاتھ تیرے سر پر آئینی میخیں ٹھوکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ملک علی چلایا کہ اب تو میں تیری آنکھوں میں بھی لوہے کی گرم آئینی سلاخیں پھرواؤں گا۔ پہلے عبداللہ بھٹی کو انجام تک پہنچا لوں، پھر تیری باری ہے۔ اور سپاہی آپ کو قید خانے کی جانب لے گئے۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ملک علی کوتوال کا انجام کیسے ہوا۔ جب کوتوال شہر لاہور ملک علی نے حضرت حسین کے ساتھ بد کلامی کی اور آپ کو قید خانے تک پہنچایا تو اس کے بعد عبداللہ بھٹی کو پھانسی دی جانے لگی۔ عبداللہ بھٹی اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا اور اسے موت قریب نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ مشتعل ہو کر مغل لذات بکنے لگا۔ اسے جس قدر گالیاں یاد تھیں وہ تمام اس نے شہنشاہ ہند کو دے ڈالیں۔ پھر شاہی جلادوں نے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ عبداللہ بھٹی کو پھانسی اور شیخ حسین کو زندہ تک پہنچانے کے بعد کوتوال نے شہنشاہ ہند کے نام ایک طویل خط تحریر کیا، جس میں وہ شاہی فرمان کی نزاکت کو سمجھنے سے قاصر رہا اور جوش میں وہ تمام بیہودہ الفاظ پوری تفصیل کے ساتھ لکھ گیا جو عبداللہ بھٹی نے پھانسی سے پہلے شہنشاہ جلال الدین اکبر کے لیے استعمال کیے تھے۔ مزید حضرت حسین کی گرفتاری کا تمام واقعہ بھی تحریر کیا۔ شہنشاہ کوتوال شہر لاہور کا خط سن کر شدید غضب سے کانپ اٹھا اور اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے ایک معتمد خاص کو لاہور کا کوتوال نامزد کیا اور ملک علی کی موت کا فرمان یوں جاری کیا کہ اس ناہنجار کے دماغ میں اتنی میخیں ٹھوکی جائیں کہ وہ تڑپ تڑپ کر مرے۔ ایک بار
باشندگان لاہور کو بازار نخاس میں اس لیے جمع کیا گیا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے حکومت کے باغی دلہ بھٹی کا انجام دیکھ سکیں۔ دوسری بار وہی بازار نخاس تھا اور وہی تماشائی مگر کردار انداز مختلف تھا۔ پھر ہزاروں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ملک علی کوتوال شہر کے دماغ میں آئینی میخیں ٹھوکی گئیں اور اس کی دردناک چیخیں پورے بازار نخاس میں گونج رہی تھیں۔ اس وقت لاہور کے شہریوں کو درویش حسین کی بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی، جو میں نے آپ کو پہلے بولا ہے۔ ملک علی کوتوال کو جلال الدین اکبر شہنشاہ ہند کے حکم پر بازار نخاس لاہور بیرون دروازہ دہلی موت کے گھاٹ اتارا گیا اور اسے قبرستان میاری صاحب میں حضرت طاہر بندگی کے مزار کے غرب رویا ایک ٹیلے پر دفن کیا گیا۔ ملک علی کوتوال کی قبر کے بارے میں اب تک کسی کو بھی نہیں پتہ، صرف مولوی نور محمد چشتی نے اپنی کتاب تحقیقات چشتی میں ان کے مزار اور ان کی زندگی کے اوپر انہوں نے کچھ بات کی ہے اور ان کے مزار اور ان کی جو مسجد تھی اس کا ذکر کیا ہے۔ جہاں تک بات ہے دلہ بھٹی کی قبر کی، دلہ بھٹی کی قبر کے بارے میں کسی نے بھی نہیں کہا۔ اگر نور محمد چشتی نے جب ملک علی کوتوال کی قبر کے بارے میں کہا ہے تو دلہ بھٹی کی قبر کے بارے میں بھی وہ بتا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس پر کچھ نہیں بتایا کہ اس کی قبر کدھر ہے۔ تو ملک علی کوتوال کی جو قبر ہے اس کے بارے میں جہاں تک میں نے ریسرچ کیا ہے اور مولوی نور محمد چشتی کی قبر کے جو انہوں نے ذکر لکھا ہے اس کے حوالے سے جو میں نے پڑھا ہے اس پر ریسرچ کر کے ہم پہنچے ہیں۔ ہم نے تو صرف جو ریسرچ ہے جو محرخ جو اس وقت کے ہسٹورین نے جو لکھا ہے وہاں اس کو دیکھ کر اس کو بنیاد بنا کر ہم وہ جگہ کی نشاندہی کر دیتے ہیں۔ آگے یہ کام آثار قدیمہ کا ہے کہ وہ کس طرح اس پر وہ ریسرچ کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مقبرے کن کے ہیں، کیسے ہیں، اور آگے یہ کام تو انہی کا ہی ہے آثار قدیمہ والوں کا۔ ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا اور ریسرچ پر پہنچنا۔ اور جہاں تک دلہ بھٹی کی قبر کے بارے میں یہ بھی ان کا کام ہے کہ وہ دیکھیں اور اس پر ریسرچ کریں اور بتائیں کہ وہ قبر کس کی ہے۔ اور یہ مولوی نور محمد چشتی نے اپنی کتاب میں جو ذکر ہے، قاضی صاحب یہ آپ پڑھیں ذرا۔ اور اس میں 3 قبریں بلند، 2 افتادہ اور ایک غرب رویا سالم۔ تعویذ ان تینوں قبروں کے ایسے پختہ چونہ گچ ہیں کہ باوجود کہ گر گئی ہیں مگر تو بھی پختہ سالم ہے، اور تینوں تعویذوں کے سرہانے بطور خانہ محرابی بنا کے کلمہ لا الہ الا اللہ تحریر ہے۔ قبر غربی ملک علی کوتوال کی اور دوسری اس کے بھائی اور بیٹے کی۔ قبر ملک علی کوتوال کے غرب رویا مسجد کے صحن میں شرق رویا دیوار مسجد ایک درخت کریر کھڑا ہے۔ اس مسجد کے محراب میانہ کے سر پر کتبہ من رنگ سرخ چونہ پر کچھ تحریر ہے، فقط یہی پڑھا جاتا ہے قال الملک اللہ، آگے پڑھا نہیں جاتا۔ یہ پھر پڑھا جاتا ہے علی اور پھر طول اللہ اور ان اللہ رحیم۔ پس پشت مسجد استرکاری سفید کوہنہ موجود ہے اور خرد 2 درخت ون کھڑے ہیں۔ قاضی صاحب نے یہ تحریر پڑھی ہے اور کہا جاتا ہے نور محمد چشتی صاحب نے اپنی کتاب تحقیقات چشتی میں جو لکھا ہے، بتایا گیا تھا طاہر بندگی کے مزار کے جو مغرب کی طرف ہے نا، وہاں پر بلند ٹیلے پر، تو آج سے 200 سال پہلے اگر دیکھا جائے تو یہ جو جگہ ہے نا، یہ جگہ یہاں پر کہتے ہیں کہ سردار محمد خان جو رانی گل بیگم کا جو بیٹا تھا لے پالک، وہ یہاں پر کھیتی باڑی کرتا تھا، اور یہ جگہ جو ہے یہ ٹیلے کے اوپر تھی۔ ابھی بھی دیکھیں یہ سامنے یہ ٹیلا ہے، یہ ابھی بھی یہ اونچا ہی ہے، اور یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیڑھیاں جا رہی ہیں دونوں طرف سے، تو یہاں پر یہ ٹیلا تھا اور ابھی بھی یہ ٹیلا ہی ہے۔ تو یہاں پر ملک علی کوتوال کی قبر کا ذکر ہے، اور یہ اس کا بھی مجھے جو ہے ایک کتاب میرے پاس ہے، وہ علامہ عرشی صاحب کی کتاب ہے، جو یہ کتاب ہے بستان الانبیاء فی انوار الصفیہ، اس کی جلد 4 ہے، اور یہ شیخ
حکیم میاں عبدالغفور عرشی قادری صاحب ہیں۔ یہ اس وقت پاکستان بننے کے بعد پہلے رائٹر تھے جنہوں نے جو ملک علی کوتوال کی قبر کے بارے میں بتایا ہے، اور انہوں نے جو بتایا ہے اس کے مطابق ہم یہاں پر قبر کے پاس پہنچے ہیں، اور یہاں پر جو 3 قبروں کا ذکر ہے اور وہ قبریں آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ تینوں قبریں آپ کو یہ سامنے دکھائی دے رہی ہیں، جو سبز قبریں ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ قبر وہ ہے، قبر یہ ہے۔ یہ پورا جو قبرستان تھا یہ ملک علی کوتوال کے رشتہ داروں کا تھا۔ مسجد کا جو ذکر تھا، وہ مسجد جو تھی وہ گر گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد بنائی گئی ہے، یہ سامنے تو آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ مسجد بنائی گئی تھی اور پرانی مسجد گرا دی گئی تھی، اور ملک علی کوتوال کی وائف کی اور خاندانوں کی جو قبریں تھیں رشتہ داروں کی قبائل کی پوری، وہ ختم ہو گئی ہیں۔ اب یہ صرف 3 قبریں رہ گئی جن کا ذکر لکھا ہے، اور یہ قبریں بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ قبریں بھی وہی پرانی قبریں ہیں، اسی کے مطابق جو اس وقت کی وہ قبریں تھیں جو لکھا ہوا ہے چونا کچ۔ اب آپ کو ہم ان کی قبروں کے پاس لے چلتے ہیں، ہم اس کا معائنہ کرتے ہیں قبروں کا۔ یہ اب ہم ملک علی کوتوال کی قبر کی طرف جا رہے ہیں جہاں اس کے خاندان کی قبریں ہیں۔ اچھا، اب ہم یہ اوپر اونچے ٹیلے کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر ملک علی کوتوال، اس کا بھائی اور اس کا بیٹا، اس کی قبریں ہیں۔ اندر بالٹی پانی لایا جا کے مسالہ لا کے نالے پتھر بھی کرنا تو ہوا۔ ایک قبر تو یہ ہے اور 2 قبریں جو ہیں وہ تھوڑا سا ہٹ کر پیچھے کی طرف ہیں، اور تینوں قبروں کا اسٹائل ایک ہی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مغلیہ طرز کی قبر ہے، وہی چونا کچ۔ پہلے یہ قبریں سیاہ تھی۔ چونا گچ، یہ دیکھیں، یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں چونا اور یہ چینی اور دال ماش اس کا لیپ کر کے یہ قبروں پر لگایا جاتا تھا، اور یہ اسی دور کی یہ قبریں ہیں۔ میرے ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ہاں جی ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਿਰਾਗ ਬੱਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਬਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆਣ ਕੇ। ٹھیک ہے۔ یہ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں، قبر کا ہم نے کر دیا نشاندہی۔ اب یہ محکمہ آثار قدیمہ کا ہے کہ وہ آ کر سرچ کریں اور اس کو دیکھیں اور یہاں پر بورڈ لگایا جائے۔ الرحمن الرحیم، میں ہوں قاضی محمد اعظم۔ ہم نے ملک علی کوتوال کی قبر کے بارے میں جو کچھ بتایا، اور ہم نے ثبوت کے ساتھ جو نور احمد چشتی کی کتاب ہے تحقیقات چشتی، اس کے مطابق ہم نے بیان کر دیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے پاس کھڑے ہیں
محمد علی اس قبرستان کے گورکن ہیں. انہوں نے بھی اپنے بڑے بوڑھوں سے اس کے بارے میں سن رکھا تھا اور آج ہمیں اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ واقعی یہ قبر ملک علی کوتوال کی ہے. تو میں محکمہ آثار قدیمہ سے جو میری آواز سن رہے ہوں وہ اس جگہ آئیں اور اس کو باقاعدہ ریسرچ کر کے سارا تحقیق کر کے اور جو ہم نے بولا ہے بیان کیا ہے اس کے مطابق یہاں آئیں اور اس کی قبر کو ٹھیک ٹھاک کریں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے اور ان کی معلومات میں اضافہ ہو. بلکہ خاص طور پر تاریخ کے طالب علم اور تاریخ سے شوق رکھنے والوں کو کی معلومات میں اضافہ ہو. شکریہ جی. السلام علیکم.